नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अला वसीय्यिहि व वज़ीरिहि व वारिस इल्मिहि इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन ज़ौजु फ़ातिमत ज़हरा वालिदुल हसन वल हुसैन सय्यदुल औसिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कलिमात से आगाज़ गुफ्तगू है। खुदावंद मुताल आप तमाम जुमला मोमिनीन और मोमिनात का इस सफ़े अज़ा पर आना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और आपकी दिली और दीनी और दुनियावी शरई हाजात को पूरा फरमाए। हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और इस मजलिस के इनेक़ाद में जितने मोमिनीन ने ताअवुन किया है दामे दिरहमे सुख़ने ख़त्मे सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और परवरदिगार हम सबको हुसैनी मिशन पर ज़ैनबी मिशन पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वाजिबात पर अमल करने और हराम कामों से बचने की तौफ़ीक़ फरमाए। ये दुनिया जुल्म और बर्बरियत से भर चुकी है। परवरदिगार इसे अदल और इंसाफ से हुज्जत खुदा के ज़हूर में ताजील, मज़लूमीन की गैब से मदद व मुआवनत, अपनी दुआओं की इस्तिजाबत के लिए एक आवाज़ बुलंद सलावत। आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए। जितने भी यंग हैं यूथ हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ और अपने मोबाइल को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि कहीं हमारा मोबाइल साइलेंट मोड पर तो नहीं है। सारे मिलकर पहले एक छोटी सी इबादत कर लेते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी खिदमत में मजलिस अरबाइन के उन्वान से जो मालूमात को गुज़ार करनी है। मजलिस अरबाइन दर हकीकत ये जो अरबाइन है ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ इसी उन्वान से आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात अर्ज़ करेंगे। यानी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने किस अंदाज से मिशन हुसैनी को आगे बढ़ाया है। और चूँकि दो मिशन हैं, एक है मिशन हुसैनी और एक है मिशन ज़ैनबी। और जो अफराद हमारे यहाँ मजलिस पर मौजूद थे हमने दो चीज़ें अर्ज़ की थी कि हर चीज़ के दो मकसद होते हैं। इल्लत होती है, एक होती है इल्लत गाई और एक होती है इल्लत बकाई। इल्लत कहते हैं वो रीज़न, वो सबब जिसकी वजह से आप कोई काम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ आए हैं, घर से आपका आना ये मकसद से खाली नहीं है। आप यकीनन एक बड़े मकसद के हुसूल के लिए आए हैं। मजलिस अज़ा में जाएंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र सुनेंगे, वाजिबात मुहर्रमात इनके बारे में बताया जाएगा और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के बारे में बताया जाएगा। और ये आपका आना मकसद से खाली नहीं है। इसके भी दो मकसद हो सकते हैं। एक तो घर से अपने आप को यहाँ पहुँचा देना मजलिस की नीयत से, दूसरा हम इसी इरादे को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम कर सकते हैं अपनी नीयत को खालिस करके। लेकिन एक दफ़ा होता है कि हम घर से चले हैं मजलिस के लिए, लेकिन यहाँ बैठे हैं तो एक घंटा हमारा वजूद तो इधर है लेकिन जहन कहीं और है। यानी वो आधा सवाब तो हमें मिलेगा
جو ہم گھر سے یہاں چل کے آئے ہیں، لیکن اس میں جو بقا، اس لیے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ عمل باقی رہنا ہے، اور اس کی بقا کی ضمانت یہ ہے کہ جتنا خالص ہوگا اتنا لمبا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل آپ کے پاس سارے ہر جگہ بیٹری موڈ ہے، کیمرے کی بیٹری، موبائل کی بیٹری، گھڑی کی بیٹری، اگر آپ گاڑی لیتے ہیں الیکٹرک کی، اس کی بیٹری، تو جس کی آٹونومی زیادہ ہے، جس کی رینج زیادہ ہے، اس کی ویلیو وہ زیادہ دیر تک آپ کو سفر تک پہنچا سکتی ہے، وہ اتنی دیر تک باقی رہ سکتی ہے۔ ہم اپنے عمل میں کب تک اسے لانگ لائف چلا سکتے ہیں کہ جب تک اس میں اخلاص کی بیٹری زیادہ پاورفل ہے۔ ہاں، پر ہمارے سب کے پاس اعمال ہیں، لیکن یہ عمل اس وقت تک لانگ رینج ہوگا جب اس کی بیٹری مضبوط ہوگی، بیٹری لمبی چلے گی۔ اور اس بیٹری کو ہم نے چارج کس طرح کرنا ہے، اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں گے تو ہم اپنا چارجنگ کا عمل شروع کریں گے۔ یہ بیٹری چارج کس سے ہونی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ ہم بھی گناہگار ہیں، آپ بھی گناہگار ہیں، معصوم 14 ہیں، ان کے علاوہ ہم گناہگاروں کے عمل کی اگر بیٹری نے چارج ہونا ہے تو وہ ذکر محمد و آل محمد آپ کے اور ہمارے عمل کی بیٹری نے چارج ہونا ہے، تو اس کی ضمانت نہ آپ کا عمل ہے نہ ہمارا عمل ہے۔ جب بھی ہمارے اور آپ کے عمل میں محمد و آل محمد کا ذکر آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم مخلص ہوں، خلوص سے وہ عمل کریں، تو ہمارا وہ عمل اتنا۔ اب میں اس کی چھوٹی سی چارجنگ کی مثال دوں۔ ایک امام، چھٹے امام صادق علیہ السلام، اور آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قمیت، ان کو قمیت اسدی کہا جاتا، وہ اسد کے قبیل، جیسے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی کہا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر اسدی، ایسے یہ قمیت نام تھا، قمیت اسدی۔ یہ چھٹے امام کی بارگاہ میں آئے اور مولا نے فرمایا، اے قمیت، آپ شاعر ہیں تو ہمارے جد کی شان میں کچھ ہمیں سنائیے، کیونکہ محرم الحرام شروع ہو گیا تھا، ہمارے جد حسین ابن علی کی شان میں آپ نے کچھ مرثیہ لکھا ہے تو آپ سنائیے۔ تو قمیت اسدی نے کچھ مرثیہ سنایا، اور سنانے کے بعد امام صادق علیہ السلام نے جو اسے عمل، اس سنانے کا عمل، یعنی سنانے کا، ابھی آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہے، کسی نے تلاوت کی ہوگی، کسی نے اشعار پڑھے، یعنی مرثیہ پڑھا، کسی نہ کسی عنوان سے آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے بارگاہ امام حسین علیہ السلام نے۔ اور اس کو آپ اس تناظر سے دیکھیے کہ یہ جو کچھ اعمال ہیں وہ مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو کھانا جائز ہے، جائز ہے، شفا کے لیے ہم کھاتے ہیں تربت کربلا۔ دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا امام حسین علیہ السلام؟ یقیناً رسول خدا، آپ کی ذات والا صفات ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، لیکن نبی کی قبر کی مٹی کو کھانا جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں یا مولا امام حسین؟ لیکن مولا علی علیہ السلام کی نجف میں چلے جائیں، نہ کوئی مٹی کھاتا ہے اور نہ وہ کھانے کی اجازت دیتے ہیں کہ جو متولی ہے۔ اور یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ جو قبر حسین ابن علی کی مٹی ہے اس کو بطور شفا کھانا، یہ ان انعامات میں سے ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب کوئی آدمی یہاں کمپیریزن کرنا شروع کر دے، اگر کوئی آپ کو کہے، چونکہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ غلط قسم کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ دیکھیں، حق کبھی حق سے ٹکراتا ہے؟ حق ہمیشہ کس سے ٹکرائے گا؟ باطل سے۔ اور لوگ آپ کے سامنے پکچر ایسی رکھیں گے، آپ کو مجبور کر دیں گے کہ کسی نہ کسی طرف آپ ہلیں۔ مثلا ایک بندہ لکھتا ہے کہ انشاء علی، العیاذ باللہ، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ انشاء اللہ۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی جگہ لفظ علی لگا دیتا ہے، انشاء علی، یہ ایک لفظ ایک ایسا جراثیم ہے کہ جس کے اندر توحید سے نکل کر وہ غلط کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اپنی فیس بک پر چڑھائے اور آپ کو کہے کہ اسے تو وہی لائک کرے گا جو حلال زیادہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں
اب اگر بندہ لائک نہ کرے تو اس کے کاغذوں میں حلال زیادہ نہیں ہے، اور اگر لائک کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلو کو پرموٹ کیا ہے، قرآن کی آیت کا بھی آپ نے جھٹلایا ہے اس کو، لہذا سوچ سمجھ کر۔ اور اسی طرح یہاں لوگ کہتے ہیں عزاداری اور امام حسین کون سا افضل ہے، یہ بھی ٹکرا دیتے ہیں، حالانکہ دونوں حق ہیں، عزاداری سید الشہداء بھی حق ہے اور نماز بھی حق کبھی بھی حق سے۔ اب اسی طرح قبر حسین ابن علی کی مٹی کو کھانا جائز ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو نہیں۔ اب یہاں لوگ اگر آپ کے سامنے یوں پکچر بیان کرے کہ امام حسین کی شریعت الگ ہے، نبی پاک کی شریعت الگ ہے، نبی کی شریعت میں مٹی کھانا جائز نہیں ہے، حسین ابن علی، یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ حسین ابن علی کی قبر کی مٹی کو کھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کی فضیلت در حقیقت نبی معظم کی فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، در حقیقت نبی ہے۔ بلکہ ایک جملے میں عرض کروں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، یعنی نبی نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر نارمل مطلب لیا جائے، یہ تو معلوم ہے سب کو کہ بیٹا ہمیشہ باپ سے ہی ہوتا ہے، لیکن باپ کبھی بیٹے سے ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں۔ گویا کہ نبی فرما رہے ہیں 61 ہجری کے پہلے حسین و منی، اور 61 ہجری کے بعد آنا من سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی 61 ہجری کے بعد اگر کوئی حسین ابن علی کا تعارف پوچھتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، زہرا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن 61 ہجری کے بعد اگر کوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، شریعت محمدی پر قائم ہے، تو وہ حسین ابن علی کی بدولت ہے کہ حسین نے شہادت دے کر دین محمد کو بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیجئے، چھوٹا سا نظر عرض کر رہا ہوں کہ یہ 40 کا لفظ بھی امام حسین کے ساتھ خاص ہے، نبی پاک کا چیلم نہیں ہوتا، مولا علی کا چیلم نہیں ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ امام یہ مخصوص ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک کتاب ہے خصائص الحسینیہ، اس کے رائٹر لکھتے ہیں کہ من زار الحسین، جو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اب جو گئے ہیں وہ اس حدیث کا مصداق ہیں، اور جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ العزیز اس حدیث سے توسل کریں کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا من زار الحسین، جو حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے، فَكَانَ يُسَاعِدُ جَدَّتِي فاطمۃ الزہرا، فرمایا امام حسین کی زیارت کرنے والا ہماری دادی فاطمۃ الزہرا کا مددگار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری دادی فاطمۃ الزہرا کا مددگار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اب ایک اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے افراد تھے اس دفعہ؟ 2 کروڑ 10 لاکھ، 2 کروڑ 10 لاکھ، اچھا 2 کروڑ 10 لاکھ کے لیے آپ اندازہ لگائیں ان کو سروس دینے، یہاں ہم کتنے افراد ہیں مجلس کے لیے، اس کے بعد جب دسترخوان لگے گا تو کتنے افراد، تقریباً اتنے کے لگ بھگ سروس دینے کے ہوں گے۔ تو اگر 2 کروڑ 10 لاکھ ہوں تو ان کی سروس کرنے کے لیے صبح، دوپہر، شام کتنے بندے چاہیے؟ چلو اس کے ہاف کر لیں یا کوارٹر کر لیں، یعنی کو 50-60 لاکھ تو ہمیں سروس کرنے والے سرور چاہیے۔ اب سنیے اس روایت کو کہ کربلا میں ان کی کون سروس کرتا ہے؟ کھلانا، پلانا، لہلانا، رکانا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے نیت کر کے، دیکھ لیجئے نیت کی بات ہے، ہمارے عمل کو کتنا مخلص، اگر کوئی گھر سے ہی سیلفی کے لیے نکلے، وہاں بھی سیلفیوں کا اختتام کرے تو اس کے عمل میں خلوص ذرا کم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنانی نہیں چاہیے، اپنے لیے ضرور بنا کے رکھیں، اپنے ریکارڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ ہم یہ گئے تھے، اس لیے کہ آج کل واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ اپنی تصویر کو محفوظ رکھیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، تاکہ بعد میں اس کے ساتھ آپ دیکھ کر اس سے انرجی لے سکتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا جب کوئی گھر سے نکلتا ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات فریش جوس نہیں، فریش 70,000 فرشتے خلق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
قرآن بھی یوز نہیں کرتا، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن یوز نہیں کرتا، فریش خلق کرتا ہے اس ظاہر سید الشہداء کے لیے کہ جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اور ان 70,000 کا کام کیا ہے کہ یہ اسے خیر و عافیت سے کربلا لے جاتے ہیں، خیر و عافیت سے اپنے گھر دوبارہ لے آتے ہیں. اور جب گھر چھوڑتے ہیں نا اور دروازہ جب وہ بندہ بند کر دیتا ہے تو اسے یہ کہہ کر جاتے ہیں اس کے دروازے سے استودعک اللہ، ہم نے خیریت سے تجھے لے گئے، خیریت سے گھر چھوڑ دیا، اب استودعک اللہ، اب تمہیں ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، سبحان اللہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر یہ فرشتے کدھر جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جب تک یہ بندہ زندہ ہے، چونکہ ظاہر امام حسین ہے تو زندگی میں اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور اگر مر جائے گا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہیں صبح قیامت تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اپنے عمل کو کیسے مضبوط کرنا؟ یہ قمیت اسدی ہے، اس نے ایک مسدس کہا جو بھی امام حسین علیہ السلام کی شان میں. اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیرے اوپر 3 انعام واجب ہو گئے. کتنے انعام واجب ہو گئے؟ یہ میں نے اس لیے مقدمہ بنایا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو مشن حسینی تھا، مشن زینبی کی طرف بڑھنا ہے. 3 انعام واجب ہیں. یہ جو آج ہم آ کر بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت یہ انعام کے ہم مستحق ہیں. پہلا انعام فرمایا وجب اللہ علیک الجنہ، کہ اللہ نے تیرے اوپر جنت کو، اللہ نے تیرے اوپر جنت کو، جو سید الشہداء کا ذکر سنتا ہے، کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، جنت. پھر ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم تو جنتی ہو گئے، اب کل کو کچھ کرنے کی ضرورت اللہ نے اس کے بدلے میں دے دی ہے، لیکن اس کو ہم خود اپنے اعمال سے ضائع نہ کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا. اور دوسرا فرمایا کہ تیرا دوسرا اثر یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے دست دعا دراز کیے اور فرماتے ہیں اس کے صدقے میں جو تو نے میرے جد کی شان میں مرثیہ پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لکمیت ما تقدم و ما تأخر. دیکھیں ہم جو گزشتہ زندگی گزر گئی ہے ہماری، اسے کہتے ہیں ما تقدم پاسٹ میں، اور جو ابھی آنی ہے ہماری زندگی اسے کہتے ہیں ما تأخر. کچھ ہم نے گزشتہ گناہ کیے ہیں، ان سے توبہ کی ہے، اور آئندہ زندگی میں ہو سکنے والے ہیں. فرمائے اس ذکر سید الشہداء کے صدقے میں چھٹے امام دعا فرماتے ہیں اے اللہ تو اس امیت کے گزشتہ گناہ بھی معاف فرما اور آئندہ آنے والے بھی گناہ. اس کا مطلب یہ ہے ذکر سید الشہداء انسان کے گناہ پہلے سے ہوں تو انہیں معاف کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ایک طاقت اور انرجی دیتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ سامنے آئے تو انسان اپنے آپ کو کہے تو ظاہر امام حسین ہے، تو عزادار امام حسین ہے، اس گناہ کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسرا جملہ فرماتے ہیں اللہم اتے لقمیت حتی یرضا، اے اللہ تو اس قمیت کو اس ذکر کے صدقے میں اتنا عطا کر کہ یہ راضی ہو جائے. دیکھیں آپ اور ہم ثواب کے لیے تو آتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہگار ہیں، ہمیں کچھ سہارے بھی چاہیے ہوتے ہیں. کبھی دعاؤں کے ذریعے سے، کبھی ہمارے ذہن میں بہت ساری حاجات ہوتی ہیں، مجلس بھی سننے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بیک مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے یہ بھی حاجت پوری ہو جائے. تو امام نے فرمایا کہ اے اللہ تو قمیت کو اتنا عطا کر کہ یہ خود راضی ہو جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیجئے یہ اس کا اثر ہے. اب 2 مشن ہے، ایک ہوتا ہے مشن حسینی اور ایک ہے مشن زینبی. مشن حسینی روز عاشور تک جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ مشن حسینی ہے، یعنی کربلا کے قیام کو اگر کسی نے انجام دیا تو حسین ابن علی. اگلی بات، اگر کربلا کو کسی نے باقی رکھا ہے تو وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مثال دوں آپ کو، توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، چونکہ پچھلی گفتگو جو آپ کے ہاں ہوئی تھی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ بات یاد رکھیے. امام نے یہ نہیں کہا میں نماز کو اسپیسیفکلی الگ کے روزے کو بچانے نماز کے لیے نہیں،
امر بالمعروف کے اندر ہی نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، اور زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور نہی عن المنکر کے اندر گناہوں سے بچنا شامل ہے، شراب نوشی کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نہی عن المنکر ہے۔ اب ایک نہی عن المنکر جو حسین ابن علی نے کیا، لیکن جو بڑی منزل ہے وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی اور امام سجاد علیہ السلام کی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیں آپ کا اور میرا تقریر کرنا، یہاں میرا تقریر کرنا آپ میں بہت آسان ہے، بے شک۔ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ہم عقیدہ ہیں، یعنی میں جو بات کرتا ہوں آپ فضیلت کی بات ہوتی ہے سبحان اللہ واہ واہ کر کے داد دیتے ہیں، مصیبت کی بات ہوتی ہے آپ گریہ کرتے ہیں، ہم عقیدہ ہیں۔ لیکن اگر آدمی ایسے میں خطاب کر رہا ہو جس کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو، نہ وہ داد دے گا، بلکہ اگر 100% مخالف ہو تو اس میں تقریر کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ سمجھیے، روز عاشور امام حسین نے ان کو خطاب کیا جو 100% مخالف، مارنے کے لیے آئے ہوئے۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا کہ جو 100% مخالف تھے، اور پھر یہ دونوں پھر مرد تھے۔ مرد کا سپیچ کرنا اور ہے، لیکن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو تقریر کی ہے وہ مخالفین میں کی ہے، لیکن مرد ہو کر نہیں، خاتون۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کا لہجہ کیسے استعمال کیا اور اختیار کیا، وہ اپنے باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وہاں زید ابن ارقم ہے، وہ اپنے ساتھ والے کو کوہنی مار کے کہتا ہے میں تو نابینا ہوں، قد جاء علی ابن ابی طالب، یہاں علی آ گئے۔ کسی نے کہا شکر کر اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی ہیں، علی نہیں ہے، آج علی کی بیٹی خطاب کر رہی ہے، لیکن لہجہ اپنے بابا۔ انہی 3 جملات کو سنیے گا کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، کہ قرآن مجید اب اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ امر بالمعروف کیسے کیا جاتا ہے۔ یزید وقت کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے قرآن سے، اور پھر ادھر آ رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الى فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیے، انہ طغیٰ، وہ باغی ہو گئے، اس کو آپ تبلیغ کریں۔ باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو اچھے کاموں کو نہیں کرتا اور برے کاموں کو کرتا ہے۔ اچھے آدمی کی علامت کیا ہے؟ کہ جو اچھا کام کرتا ہے اور برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کہا کہ موسیٰ اس کے فرعون کے پاس جاؤ، وہ امر بالمعروف کا بھی منکر ہو گیا اور نہی عن المنکر کا بھی منکر ہو گیا، جائیے اس کو تبلیغ کریے۔ اب آپ نے سارے واقعات سنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو کہا یا اللہ میں اکیلا نہیں جاتا، وہ فرعون ہے، یعنی وہ میں اکیلا نہیں جاتا، وہ کیا مطلب؟ یعنی وہ فرعون ہے، یعنی تمام کی تمام بادشاہت، اختیار، حکومت، سلطنت اس کے پاس، لاہو لشکر، آلات، سب کچھ، میں تو اکیلا موسیٰ ہوں، میں اکیلا نہیں جاتا۔ تو فرمایا اے اللہ میں اکیلا نہیں جا رہا، آپ میرے ساتھ میرے مددگار میرے بھائی کو بھیجیے۔ کس کو؟ حضرت، یاد رکھیے کہ فرعون طغیٰ، باغی ہو گیا ہے، جو باغی ہو جائے اس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اللہ بھیج رہا ہے موسیٰ کو، اور موسیٰ ہے کلیم اللہ۔ یعنی اگر کلیم اللہ کی منزل پر بھی کوئی ہو اور موسیٰ کلیم اللہ کی منزل پر ہیں اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے اللہ بھیج رہا ہے، پھر بھی تنہا نہیں جا رہے۔ کہا میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیے، اس لیے کہ وہ افصح لسانا منی، وہ زبان میں میرے سے زیادہ فصیح ہے، بلیغ ہے، وہ میرے ساتھ آئے گا تو میں تبلیغ کروں گا۔ اب یاد رکھیے فرق کیا ہے کربلا میں تبلیغ کا فرعون کو، کیونکہ یزید اپنے زمانے کا فرعون ہے، اور اس فرعون کے مقابل میں حضرت موسیٰ کو بھیجا، کہا میں تنہا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ بھائی کو بھیجیے۔ کہا اگر یزید فرعون کے سامنے اگر کوئی گیا ہے تو موسیٰ جب گئے تو کہا مجھے خوف ہے، کلیم اللہ کے باوجود بھائی کے مدد کو طلب کیا،
لیکن جب دربار شام میں علی کی بیٹی گئی ہے تو یہاں خاتون ہے، کسی کو طلب کے لیے، مدد کے لیے نہیں طلب کیا، بلکہ ایسے خطبات ادا دیے ہیں کہ یزید کی اپنی حکومت جو ہے وہ لڑکھڑا گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ ایک اور سنیے، یہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی، سارے پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے مسئلے، میرے کام میرے لیے آسان کر دے، اور اگلی بات فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے، اور پھر اگلے دو جملے بیان فرمائے، یہ جملے ان کی طرف میں نے آپ کو توجہ دی کہ فرماتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس میرے بھائی کو میرے کام میں شریک کرا دے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب زینب کبریٰ کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین اور ایک ہے شریکۃ الامامت، دونوں سنیے، ان کو اٹیچ کر رہا ہوں قرآن سے کیسے اس بات ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیجیے، اس میں دو کوالٹیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ فصیح اور بلیغ ہے، اور دوسرا میرے کاموں میں اسے شریک بنائیے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ نے رسالت اور نبوت کے کاموں میں شریک مانگا ہے، یعنی اگر کوئی رسالت میں شریک ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، رسالت کا شریک ہوتا ہے، نبوت کا شریک ہو سکتا ہے، ہاں اگر کسی کا شریک نہیں ہوتا ہے تو وحدہ لا شریک کا شریک نہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ نے بھی اپنا شریک مانگا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وَشْدُدْ بِهِ عَزْرِي، کہ اس کے ساتھ میرے زور کمر کو مضبوط کرے۔ توجہ رکھیے گا، اس کے ذریعے، ہارون کے ذریعے میرے زور کمر کو مضبوط کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرعون کی ہدایت کے لیے نکلتا ہے، اس میں پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کی کمر مضبوط ہو، دوسرا اس کی شرط یہ ہو کہ کوئی اس کے امر میں اس کے ساتھ شریک ہو، اور تیسرا وہ فصیح اور بلیغ ہونا چاہیے۔ کتنی شرائط ہو گئی؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ میرے بھائی کو بھیجیے، ایک تو وہ فصیح اور بلیغ ہے، یعنی با ادب گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی با ادب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ، آپ کو معلوم ہے کہ بچپنے میں ان کے منہ میں انگارہ آیا تھا جس کی وجہ سے لکنت تھی۔ میرے بھائی کو ایک تو وہ افصح لسانا منی، فصیح و بلیغ گفتگو کرتا ہے، دوسرا میرے امر میں اسے شریک قرار دے، میرے کاموں میں میرا پارٹنر کے طور پر کام کرے، اور میری کمر کو اس کے زور سے مضبوط کریے۔ یہ تین پیرامیٹر ہمیں قرآن سے ملے کہ اگر کوئی فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو یہ تین شرائط ہونی چاہیے، بولنے میں فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، زور کمر کا مطالبہ ہونا چاہیے، اور اس کے امر میں کوئی شریک ہو۔ توجہ رہیے، اب حسین ابن علی جب یزید کے مقابل کے لیے نکلے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ حسین ابن علی موسیٰ سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ کو فصیح و بلیغ کی ضرورت تھی، جب تک مشن حسینی رہا ہے تب تک حسین ابن علی فصیح و بلیغ افصح و لسان تھے، لیکن حسین ابن علی کے بعد حضرت موسیٰ نے جیسے اپنا مددگار ہارون کو طلب کیا، زور بازو حضرت ہارون کو طلب کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی کوئی مددگار ہے، کوئی زور کمر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر نبی مکرم کی میں یہاں مثال دوں، اگر حضرت موسیٰ نبی ہیں تو ان کے امر میں شریک حضرت ہارون، اگر حضرت موسیٰ نبی ہیں اور ان کا زور کمر حضرت ہارون ہے، اور نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری مثال مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ جیسے ہارون موسیٰ کے مددگار ہیں، ایسے ہی علی رسول کے مددگار ہیں۔ جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے امر رسالت میں شریک ہیں، ایسے ہی نبی کے امر رسالت میں علی شریک ہیں۔ جیسے نبی کا بھائی ہارون فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ ہے، ایسے نبی کا بھائی علی بھی فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ ہے۔ اب سنیے، اگر نبی موسیٰ ہو تو مددگار ہارون، اگر نبی موسیٰ ہو تو امر رسالت میں شریک ہارون، اور اگر نبی سید الانبیاء ہو تو شریک امر علی، اگر نبی خاتم الانبیاء ہو تو زور کمر علی۔ اب سمجھیے گا، بعد
نبی اگر علی کا کوئی زور کمر ہے تو وہ حسن، اگر علی کے کاموں میں کوئی شریک ہے تو وہ حسن۔ اب اگلی بات آ جائیے، اگر حسن کے بعد کوئی زور کمر ہے تو وہ حسین، اور اگر حسین امام حسن مجتبی کا اگر کوئی امر امامت مددگار ہے تو وہ حسین۔ اب آ جائیے اس بات پر جو پہنچانا چاہتا ہوں، اگر حسین ابن علی کا کربلا میں کوئی زور کمر ہے تو وہ عباس ابن علی ہے، اور اگر کوئی حسین ابن علی کے امر امامت میں کوئی شریک ہے تو وہ شریکت الحسین زینب بنت علی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ جو فرمائی آپ نے، یعنی جناب زینب کبریٰ کا ایک لقب ہے شریکت الحسین اور دوسرا ہے شریکت الامامت، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا شریکت الرسالت ہیں، ویسے آپ کی بیٹی زینب کبریٰ شریکت الامامت ہیں۔ جیسے نبی معظم کے لیے علی زور کمر ہے، ایسے ہی ابو الفضل عباس حسین ابن علی کے لیے زور کمر ہے۔ اسی لیے فرمایا الان انکسر ظہری، یہ جملات ملتے ہیں ہمیں۔ اب آگے آ جائیے، میں اور جملات عرض کروں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو مختلف عناوین ہیں، ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کر۔ اور جیسا کہ حضرت آپ نے دیکھا یہاں یہ بینر لگا ہے، یہ لگا ہے، یہ بھی لگا، آپ اپنے گھروں میں آیات قرآنی کی کیلی گرافی لگاتے ہیں، کہیں آیت الکرسی کی، کہیں آیت تطہیر کی لگاتے ہیں نا، ادھر بھی ہوتی ہے، ادھر بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جس کمرے میں آپ کے اطراف میں آیات لگی ہوں، جیسے یہاں آپ بیٹھے ہیں، تو ہمارے وہاں مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے، فوراً ایک اسلامی ذہن آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر بندہ اپنے گھر میں نماز کا ایک کمرہ الگ بنائے، جس میں چھوٹا سا ہم علم رکھتے ہیں، تسبیح ہے، سجدگاہ ہے، جھول۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں جب اس کمرے میں جاتے ہیں نا، ہم دنیا و ما فیہا سے مبرہ ہو جاتے ہیں، تاکہ ہماری کنسنٹریشن۔ اچھا، اب سنیے، ہمارے میں اپنے آپ کو کوئی کربلا والوں کے ساتھ نہ ملائے۔ شیخ عباسی قمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب شہداء کربلا کا تذکرہ کیا، ایک دفعہ میں نے کہا اس شہداء کربلا کا کون سا اتنا بڑا فلسفہ یا کون سی اتنی قربانی تھی؟ کہتے ہیں باقیوں نے تو قربانی دی، لیکن ابو ثمامہ سیداوی روز عاشور امام حسین علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں آقا ہم دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھیں۔ امام نے کہا پھر تم حفاظت کرو۔ شیخ عباسی قمی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، یہ مفاتیح الجنان انہوں نے لکھی ہے، بیت الاحزان کتاب ہے آپ کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو ثمامہ سیداوی نے امام کو روک کر کون سا اتنا بڑا، اگر میں ہوتا تو میں بھی یہ کر سکتا۔ کہتے ہیں رات کو سوئے، خواب میں مولا حسین کو دیکھا، وہی کربلا کا منظر ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر فوج اشقیاء ہیں، اور امام نے کہا کہ اے اپنا جو صاحب مفاتیح الجنان ہے شیخ عباسی قمی، کہا میری حفاظت کرو۔ کہا جیسی حفاظت کر رہا تھا میں، ادھر سے جیسے تیر آیا میں نے اپنے آپ کو بچا کے تھوڑا سا ادھر سرکا، اور وہ تیر امام کے ہاں۔ فوراً میں اٹھا چونک کر، میری وجہ سے؟ اور پھر کہا قطعاً نہیں، میں بالکل مولا حسین کیا، آل بیت کیا، ان کے اصحاب کیا، ابو ثمامہ سیداوی کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہم زیارت کے جملے میں پڑھتے ہیں نا کہ کاش ہم کربلا ہوتے، یہ بہت بڑی ایک منزل ہے۔ تو لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے گھروں میں جہاں ہم نے آیات لگائی ہوتی ہیں، اس ماحول میں جا کر نماز پڑھنے کا الگ ایک ٹیمپو ہوتا ہے، اور اگر ایک سادہ سے کمرے میں آپ جائیں جہاں بچہ بھی گھوم رہا ہے، نماز ٹی وی بھی چل رہا ہے، اس میں آپ کے کو کنسنٹریشن، یعنی فرق اخلاص میں کتنا ہوتا ہے۔ یعنی جس کمرے میں کیلی گرافی آیات کی لگائی ہو، آیت تطہیر ہو، وہاں ہمارا دماغ
کنسنٹریٹ رکھتا ہے، کنسنٹریشن رہتی ہے. اب اندازہ لگائیے، تھوڑی دیر کے لیے شان زینب بیان کر رہا ہوں. یعنی جس کمرے میں قرآن کی آیات لگی ہوں وہاں ہمارا ذہن آیات سے باہر نہیں جاتا، انہی کے اندر رہتا ہے. اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہم کیلی گرافی آیات کو دیکھ کر اپنے دماغ کو قابو میں رکھتے ہیں، اتنا اخلاص آ جاتا ہے. تو شان زینب کیا ہے کہ جس گھر میں موجود ہیں، ایک طرف سید الانبیاء ہے، ایک طرف انک لعلی خلق عظیم کی آیت خالی کیلی گرافی میں نہیں ہے، اس کا مجسم ذات موجود ہے. اور ایک طرف انما ولیکم اللہ کی آیت، وہاں امیر المومنین کی ذات موجود ہے. اور انا اعطیناک الکوثر کی کیلی گرافی نہیں، جوانان جنت کے سردار کی والدہ موجود ہیں. تو اس گھر میں رہ کر جناب زینب کبریٰ نے کس طرح تربیت پائی ہے، اسی لیے بی بی کا ایک لقب ہے امینۃ اللہ، اور ایک ہے کفیلۃ السجاد. اب ایک دو جملے سنیے، کیونکہ انہی پر میں گفتگو کروں گا، پھر ذکر مسائل کی کوشش ہے کہ تھوڑی طولانی کیا جائے. ایک لقب ہے نائبۃ الحسین، امام حسین کی نائبہ. ایک ہے نائبۃ الزہرا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جانشین، ان کی نائبہ. اور ایک ہے کفیلۃ السجاد، امام سجاد کی کفیل. جو عربی اسٹیٹ میں جاتے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی یا فارینر وہاں کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں کے کسی لوکل عربی کو اپنا کفیل نہ بنائے. اس کفیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ آپ کی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کی ذمہ داری پر آپ کے پیپر نکلتے ہیں، آپ کی اچھائیاں بھی اسی کے ذمہ ہیں، آپ کی برائیاں بھی اسی کے ذمہ ہیں، سب کچھ وہ ہوگا تو آپ ہیں. یعنی اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر رہے ہیں. اگر وہ آج ہاتھ کھڑے کر دے تو آپ زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کفیلۃ السجاد، یعنی پوری کائنات کو اگر حیات ملتی ہے، رزق ملتا ہے، تو امام معصوم اور حجت خدا کے واسطے سے. سبحان اللہ. یعنی کائنات کو اگر حیات ملتی ہے تو وہ کس کے صدقے؟ معصوم کے. اور اگر 61 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی کسی نے حیات کی باقی رکھنے کا سبب بنی ہے تو وہ کفیلہ سجاد زینب بنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آج کائنات کا ہر ذرہ جناب زینب کبریٰ کا شکر گزار ہے. درخت الگ، پودے الگ، انسان، کائنات کی ہر چیز. میں نے کہا کیوں؟ توجہ سے جملہ سنیے گا. ارشاد معصوم ہے لولا الحجت لساخت الارض، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین دھنس جائے، ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے اگر 61 ہجری میں 4-5 مقامات مسلم ہیں، ان سے بڑھ کر بھی ہیں کئی مقامات کہ جہاں زینب اولیاء نے امام سجاد کو مسلمن شہادت سے بچایا. مسلمن شہادت سے. اگر امام سجاد شہید ہو جاتے تو امامت نہ صرف یہ امامت ختم نہ ہوتی، بلکہ لولا الحجت، اگر حجت خدا نہ رہے تو زمین دھنس جاتی. اگلا جملہ سنیے کہ فوراً قیامت آ جاتی. زینب کبریٰ کی پاور اور طاقت دیکھیے کہ وہ زینب کبریٰ جس نے قیامت آنے سے پہلے قیامت کو روکا، جس نے قیامت آنے سے پہلے حجت خدا کو بچا کر قیامت سے روکا، وہ کون بی بی ہے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اب اور جملے سنیے گا. دیکھیں کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم عادتوں کو چھوڑیں، اطاعت کی طرف آئیں. لیکن جو اچھی عادات ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے، کیونکہ اچھی عادات اپنانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اطاعت کی طرف. دیکھیں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، ہم سب کو یعنی شریعت کا حکم بھی ہے نماز کیسے پڑھیں؟ وضو کے ساتھ. ہم وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہماری عادت بن چکی ہے. اگر آپ کسی جگہ سفر میں جائیں، آپ کو پانی نہ ملے، ہمارے اکثر دوست کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ پانی نہیں ملا، وضو ہی نہیں کر سکے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے.
چونکہ تیمم ہماری زندگی میں کیا ہے وہ رائج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی میں کہیں ایک دفعہ کرتے ہیں، تو عادت وضو کی ہے، تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ وضو سے کی ہوئی عبادت صحیح ہوتی ہے، اگر ہم تیمم سے کریں گے تو وہ کوئی، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات بنی ہوئی ہے کہ وہ کچی پکی عبادت ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لہذا ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، گھر جا کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے، بھلے قضا ہو جاتی ہے، وہ گناہگار بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی شریعت کا حکم ہے کہ اگر وہاں پانی نہیں مل رہا، مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، ادھر دیکھ کر کہیں تیمم کریں، آپ فوراً آپ نماز پڑھ لیں، اور نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، پاکیزہ جگہ نہیں ہے، کسی آپ چلے جائیں بیٹھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر کہیں ایسی جگہ بھی نہیں ملتی آپ کو کہ آپ اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کسی نہ کسی شکل میں نماز کو پڑھیں، نہیں تو گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اب بات یہ کر رہا تھا، ہمیں عادت ہے وضو کی، اگر تیمم سے خدا نہ خواستہ کہیں پڑھ ہی لے تو دل میں ایک وہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یار یہ میں پھر پڑھوں گا، حالانکہ جس خدا نے، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بتایا ہے، اسی شریعت میں حکم ہے تیمم کا، تیمم پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے چونکہ ہمیں عادت اچھی ہے، لیکن اچھی عادت بھی ایسا نہ ہو کہ جہاں اطاعت کا معاملہ آئے وہاں ہم یہ اچھی عبادت کو چھوڑ کر نماز بھی اپنی چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی بات سمجھیے، کربلا انسان کو، اگرچہ مصیبت کے جملے ہیں لیکن میں ان میں فضیلت عرض کر رہا ہوں، بچوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم مصیبت بیان کر کے اس میں سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں دیتی کیا ہے کربلا؟ اب دیکھیے، ایک روایت ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عصر عاشور جلتے ہوئے خیموں سے امام سجاد کو بچایا۔ اب یہ سنتے آئیے، میں انہی کے ساتھ ہی ذکر مسائل بھی کروں گا کہ جب خیام جل گئے، آخری خیمہ جب جل رہا تھا، بی بی زینب کبریٰ آئیں امام سجاد کے پاس، کہا بیٹا اب بتائیے یہاں جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ اب آپ سے یہی میں نے پوچھنا ہے کہ کربلا ہمیں عادت پر قائم رہنا نہیں سکھاتا، اطاعت پر قائم رہنا۔ اگر اطاعت اسی عادت کے ذریعے ہو تو فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر بعض اوقات ایسی پوزیشن آ جائے کہ اس عادت کو چھوڑ کر ایک معصوم کی بات کو ماننا پڑ جائے تو اب یہاں عبادت اطاعت میں ہے، عادت میں نہیں۔ دیکھیں، فرمایا کہ اے میرے بیٹا ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ علیکن بالخروج، آپ کے اوپر واجب ہے باہر نکل جائیے۔ فرمایا ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ اپنے بالوں کے ذریعے چہرے کا پردہ بنائے، خاک کربلا کے ذریعے بالوں کا پردہ بنائے۔ بیویوں نے ایسے کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بی بی کو عادت کس چیز کی تھی؟ حجاب کی، چادر کی، اچھی عادت ہے اور واجب بھی ہے ایک خاتون کے لیے۔ کبھی بی بی نے بغیر حجاب کے اپنے گھر بھی نہیں رہی، عادت وہی تھی۔ لیکن یہاں جب امام سے مسئلہ پوچھا، امام نے کیا حکم فرمایا کہ باہر نکل جائیے۔ اب عادت کیا کہتی ہے؟ اگر بی بی نے ساری زندگی اگرچہ ایسی کیفیت نہیں آئی لیکن حجاب میں رہی ہیں، لیکن عادت کیا کہتی ہے جو اچھی ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی، خیمے کے اندر ہی رہیں، بھلے جل کے مر جائیں۔ لیکن امام کا حکم کیا کہتا ہے؟ بولیے، امام کا حکم کیا کہتا ہے؟ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں بات کر رہا ہوں کہ آپ باہر نکل جائیے۔ اب بی بی یہاں عادت پر قائم رہی ہیں یا زمانے کے امام کی بات کو فالو کیا ہے؟ تو اطاعت نام ہی اس کا ہے کہ جس میں سے ہم اپنے ذہن کو نکال دیں اور امام کے حکم کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عادت اور امام، لیکن آپ میں سے کئی یا پھر افراد ہوں گے انہیں مثلا رات کو 12 بجے سونے کی عادت ہے، وہ سو جاتے ہیں، اور اگر 2 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں تو انہیں رات ساری رات نیند ہی نہیں آتی۔ یا کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب تک صبح اٹھ کے ایک سگار نہ لگائیں، سگریٹ نہ پئیں
तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। अब सिगरेट तो इसमें नहीं है, ये आदत बना दी है ना उन्होंने। तो आदत किसका नाम है? जिसमें हमने अपना जहन शामिल कर लिया है। इताअत उसे कहते हैं कि जिसमें इंसान अपने जहन को नहीं, मासूम के हुक्म को अपने ऊपर लागू करता है। अब सवाल ये है, जल्दी जल्दी अर्ज करूं, सुनिएगा कि 40 मिनट पर इंशाल्लाह मैं छोड़ दूंगा। ये बातें अर्ज करना जरूरी है कि बीबी को जब पूछा गया, बीबी आपने सवाल क्यों पूछा है? क्या बीबी जानती नहीं थी इस कैफियत में? मुझे आप बताइए, जो बीबी आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, तवज्जो रहे, मेरी तरफ रहे, कि जो बीबी बगैर किसी मुअल्लिम के पढ़ी हुई हैं, क्या बीबी को पता नहीं था इस कैफियत में क्या करना है? फिर इमाम से पूछा क्यों? बताने के लिए। पहली वजह यह है कि बीबी ने बता दिया है कि देखो मैं आलिमा गैर मुअल्लमा हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हुक्म भी आता है, लेकिन जिससे पूछ रही हूं वो मुझसे बड़ा आलिम है, मुझसे बड़ा आलिम है। इसका मतलब यह है कि जब ज़ैनब कुबरा आलिमा गैर मुअल्लमा होकर हुज्जत खुदा से पूछे बगैर नहीं चलती, तो आप और हम कौन होते हैं? हम कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम कहें हमारा अकीदा हमारी मर्जी। आजकल एक ऐसा जुमला गर्दिश कर रहा है, वो कोई एक बेदीन है जाकिर, वो कहता है आपको पता है अल्लाह को ताला क्यों कहते हैं? कि जब फातिमा बिन्त असद खाने काबा के पास पहुंची तो दरवाजे पर ताला था, और अल्लाह की तरफ देखकर कहती हैं बीबी, अल्लाह ताला, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात हो गए। यानी हमारा नौजवान मजालिस में आकर क्या कम से कम अब ये जुमला सुनकर गया है, तो ये जुमला जहां भी उसे मिलेगा वो ये कहेगा कि ये गलत कह रहा। ताला का मतलब ये लॉक और ताला नहीं है जो दरवाजे पर होता है। ताला यानी जिसकी शान वाला है, बुलंदो बाला है। तो ज़ैनब कुबरा, जल्दी से दो जुमले सुनिए। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब मसला पूछा, तो हम कहेंगे बीवी आपने मसला पूछ लिया, तो और उसके बाद एक और बात बीबी मैं बारीक बात अर्ज कर रहा हूं, इसके अंदर से निकाल रहा हूं। देखिए बीबी के सीने पर 72 शुहदा का जख्म है, बेटे मारे गए हैं, भाई मारे गए हैं। इस कैफियत में हमारे यहाँ किसी खातून का एक बेटा मर जाए ना, लोग उसे बाजुओं से पकड़ पकड़ कर उठाते हैं, उसकी नमाज कज़ा हो जाती है, दीन से गाफिल हो जाती है। बीबी ने मसला पूछ कर बताया, सुनने वालों, जिसके 72 मर जाएं वो भी अपने दीनी वजीफे से गाफिल नहीं है, एक बात। और दूसरा, जिससे मैं मसला पूछ रही हूं अगरचे जाहिरन बीमार है, लेकिन वो ज़हनी तवाज़ुन में बिल्कुल कायम और ठीक है। गोया बीबी बता रही थी कि इस कैफियत में जब ज़ैनब कुबरा मसला पूछ कर बता रही है कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन सही है, और जिससे पूछ रही हूं उसका भी ज़हनी तवाज़ुन सही है, तो मेरे जद पर हिज़ियान की तोहमत लगाने वालों जरा समझ के नाखुन लो, समझ के नाखुन लो। और अगला जुमला सुनिए, और इसी से जिक्र मुसीबत है। मैं कहूंगा बीबी आपने सिर्फ मसला पूछा तो ये काफी था, आपने तारुफ करा दिया ये मेरा इमाम है, आप इमाम सज्जाद को उठाकर क्यों बाहर लाई? गोया बीबी बताएगी, देखो इमामत के तारुफ में मेरे नाना ने 2 बातें बताई हैं। अगर 18 ज़िलहज को वो सिर्फ कह देते मन कुन तो मौला, तारुफ करा देते जुबान से, तो मैं भी सिर्फ मसला पूछ कर बता देती और काफी हो जाता। लेकिन मेरे नाना ने सिर्फ जुबान से मन कुन तो इमामत का तारुफ नहीं कराया, बल्कि हाथों पर उठाया भी है। तो मैं सज्जाद को सिर्फ जुबान से तारुफ नहीं करा रही और इमामत का बोझ उठाकर बता रही हूं। ए बाहर खुशियां मनाने वालों, जिस इमामत को कत्ल करके तुम खुश हो, वो इमाम तो सज्जाद अभी जिंदा है। और ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, सुनिएगा कि ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को 2 चीजों से बड़ी मोहब्बत थी, एक भाई हुसैन से और एक अपनी चादर। अब बड़े अरसे से मजाले सुनते चले आ रहे हैं, आपके ज़हन आमादा हो गए। हम शिया रोते इसीलिए है ना कि न ज़ैनब हुसैन को बचा सके और न बीबी का अपना पर्दा बच सका। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि बीबी ये जो जितना अरसा सफर किया है ना, अभी जो लोग मशी करते हैं ना, 85 किलोमीटर का सफर है ना, पैरों में आबले आ जाते हैं, जगह जगह पानी की सबीलें हैं, लेकिन फिर भी जब मुसाफिर वहां पहुंचता है ना, उससे अपनी कोई खबर नहीं होती।
وہ چاہتا ہے مجھے ہوٹل ملے جلدی، بستر ملے پرسکون، لیکن زینب بنت علی نے 1500 کلومیٹر کا سفر کیا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ آج 40 کی مجلس ہے نا، مسائل کو سنا نہ کریں، محسوس کیا کریں، اپنے اوپر محسوس کریں کہ ان راستوں سے اگر ہم گزرے ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ زینب کبریٰ نے، توجہ سے سنیے گا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دروازہ شام، دروازہ شام سے بازار شام، بازار شام سے دربار شام، اور دربار شام سے زندان تک۔ یہ جتنا سفر ہے نا، علی کی بیٹی نے کسی لمحے میں نہیں کہا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں ملا مجھے کھانا دو، کہیں نہیں کہا کہ میری سواری اچھی نہیں ہے میری سواری بدلو۔ بھائی کے قاتل سے ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ مجھے چادر دے دو، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میری ماں بڑی پردہ دار تھی، میری ماں کا جنازہ آدھی رات اٹھا۔ عزادارو بس سنیے گا کہ امام سجاد کیوں فرماتے تھے کہ شام شام شام۔ اب سنیے گا ایک جملہ، بس شام کی ایک گلی کا تذکرہ کروں اور پھر 40 کی مصیبت پر 40 پر آ جاؤں۔ سنو گے عزادارو، بس ایک دعا کرو پھر آگے بڑھتا ہوں میں۔ دعا کریں اللہ نہ کرے کسی کا نوکر، یعنی اللہ نہ کرے کسی کا نوکر بازار میں ہو اور اس کا بادشاہ آقا ہاتھوں میں رسیاں پہن کر نوکر کے سامنے سے۔ اور پھر اگلا جملہ کہ مرد تو کڑیاں پہن کر بازار گزر جاتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے رسیاں پہن کر بازار عبور کرنا بڑی مشکل ہے۔ جب شام کی اس گلی میں پہنچی نا جو آخری گلی تھی علی کی بیٹی، تو یزید کی زوجہ ہے ہندہ، وہ آقا زادی کی خادموں میں شمار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی اپنی نوکرانی کہتی ہے ہندہ کو، آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں کہ بازار میں قیدی کیسے گزرتے ہیں۔ اور اس نے بڑی ترچھی نگاہ سے کہا کہ اے نوکرانی تجھے پتا نہیں ہے میں زینب و کلثوم کی کنیز ہوں، میری آقا زادیوں نے جب میں مدینہ سے چلی تھی تو مجھے کہا تھا اے ہند یا اے ہندہ کہ تجھے بڑا اچھا گھر ملے گا، مالدار ہوگی، تیری زندگی بڑی اچھی گزرے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کسی بازار میں قیدی آ جائے نا تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے بازار میں نہ جانا۔ تم نے کیسے جرأت ہوئی؟ وہ آگے سے کہتی ہے دیکھ میں نے کبھی تجھے پہلے نہیں کہا، آج اس لیے کہہ رہی ہوں ذرا دیکھو اگر کوئی شریف زادیاں اجڑ جائیں وہ کیسے بازار عبور کرتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ وہ آئی اور اس کے بعد اس کی نوکرانی نے کہا کہ میں تیرے لیے کرسی لے آؤں۔ علامہ سیف اللہ مرحوم فرمایا کرتے تھے نہ جانے آسمان گرا کیوں نہیں، زمین پھٹی کیوں نہیں کہ نوکرانی کرسی پر ہے، آقا زادیاں بے مقنا اور ادا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ اور ایک مرتبہ بازار میں کرسی لگ گئی اور وہاں ایک منادی ندا دے رہا ہے ابھی باغیوں کے سروں والے نیزے آ رہے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے عزادارو کہ چھتوں پر عورتیں چڑھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، دیواروں پر مرد ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نقلیں اتار رہا ہے۔ ادھر جب منادی نے آواز دی نا کہ یہاں سے اب سروں والے نیزے گزر رہے ہیں، ہندہ یہیں کرسی پر بیٹھی ہے، مظلوم کربلا کے سر والا جب نیزہ گزرا نا یہ پہچان نہیں سکی کہ یہ میرا آقا حسین ہے۔ اس کے بعد جب 18 سال کا کڑیل جوان اکبر کا سر دیکھا نا پہچان نہیں سکی یہ میرا ہم شبیہ پیغمبر اکبر ہے۔ ایک مرتبہ جب ایسا سر آیا کہ یہ ہندہ 3 مرتبہ اٹھی ہے اور 3 مرتبہ بیٹھی ہے، یہ کون سا سر ہے؟ یہ 6 مہینے کے اصغر کا سر ہے۔ یہ کہتی ہے تجھ سے تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہاں جب بی بی زینب کبریٰ نے دیکھا نا اور ام کلثوم نے بہن کا شانہ ہلایا، کہا بہن زینب آپ نے اس عورت کو پہچانا ہے؟ کہا میں نے تو پہچان لیا ہے، اب وہ پہچانے یا نہ پہچانے یہ اس کی اپنی مرضی۔ جب ہندہ کو کچھ احساس ہوا نا عزادارو کہ یہ کوئی محترم خاندان ہے اور بی بی کے قریب آ کر کہتی ہے ایتھل اسیرہ، اے قیدن آپ مجھے سوالوں کے جواب دیں گی؟ بی بی نے فرمایا ہم کیوں نہ دیں گے، نحن اسارا، ہم قیدی جو ہیں۔ کہا آپ یہ بتائیے اتعرفین محمد المصطفیٰ، کہ آپ محمد مصطفیٰ کو جانتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اتعرفین
علی ابن ابی طالب کیا آپ علی کو جانتی ہیں؟ کہا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. کہا اتعرفین فاطمہ بنت محمد کہ آپ مصطفیٰ کی بیٹی کو جانتی ہیں؟ کہا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. کہا اتعرفین الحسن والحسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کہا جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. یہاں تک بی بی جواب دیتی آئیں. اس کے بعد عزادارو مجھے معاف کیجئے گا. اب ہندا نے بی بی کے قریب ہوتی ہے اور اپنا منہ بی بی کے کان کے قریب کیا اور یہ کہتی ہے یہ فضا بڑی نجس ہے, ماحول بڑا پلید ہے. کان میں کہا اتعرفین زینب بنت علی کہ آپ علی کی بیٹی زینب کو جانتی ہیں؟ جب زینب کا نام آیا کہا اگر تجھے زینب اسی بازار میں مل جائے, کہا میری آقا زادی کا نام نہ لیجئے. میری آقا زادی کجا؟ یہ شام کا بازار کجا؟ اجرکم علی اللہ. بڑی نور کی بارش ہے نا مجلس میں, اربعین کی ہے, یہ اربعین حسینی ہے. بی بی زینب کو پرسا دیجئے. ایک جملہ کہوں گا عزادارو. کہا اے ہندا اگر تو زینب کو یہاں دیکھ لے تو پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہیں. توجہ میری طرف نیاز حسین. بی بی کی کیفیت یہ ہے, ہاتھ پسے گردن ہے, چہرے پر بال ہے. فضا کو کہا فضا تو میرے بائیں طرف آ جا. ہندا کو کہا تو میرے دائیں طرف آ جا. خود دیوار کی طرف رخ کر کے کہا ہندا میرے ہاتھ مصروف ہیں, ذرا میرے بالوں کو ہٹاؤ. اب جب بالوں کا ہٹنا تھا ہندا نے منہ پر ماتم شروع کر دیا. کہا علی کی بیٹی, کہا اگر آپ زینب ہیں تو آپ کے پردے کا وارث عباس کدھر ہے؟ کہا وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں جو سر ہے اور میرے عباس کا ہے وہ فرات کے کنارے سو گیا. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ اور سن لیجیے عزادارو, چونکہ اربعین ہے نا وقت تمام ہو چکا ہے. بی بی جب کربلا آئیں اور ہر ایک قبر پر ایک مرتبہ دیکھیے بی بی کے بھتیجے ہیں اور ہیں, لیکن آ کر کہا سجاد مجھے پہلے میرے بھائی حسین کی قبر پر لے جا, اس لیے کہ میں کربلا کی گرم دھوپ پر اور ریت پر بھائی کو دیکھ کر گئی تھی. دیکھیں, اور بی بی نے جب قبر کو دیکھا, آپ کی نظر کمزور ہو جائے نا, یا آپ اپنا آپ کو جھکا دیتے ہیں بک کے اوپر یا کتاب کو اٹھا لیتے ہیں. اب جب نظر کمزور ہو گئی تھی بی بی کی 1 سال قید میں, اور جھک کر جب بھائی کی قبر پر جملہ لکھ دیکھا نا, کیا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا, یہ حسین کی قبر ہے جسے 3 دن کا پیاسا مارا گیا اور بھائی کی قبر پر بے ہوش ہو گئی. اور ایک مرتبہ ہر بی بی بے ہوش ہو جاتی تھی. عزادارو جب ساری قبروں سے ہو گئے نا, آخری جملہ سنیے گا, اور پھر جب کہا نا اے میرا بیٹا سجاد تو نے مجھے عباس کی قبر نہیں دکھائی. اب جب عباس کی قبر پر جانے لگے نا, بی بی نے ساری بیویوں کو کہا بیویوں یہاں رک جاؤ, جب میرے عباس کی قبر پر جاؤ گی نا تو عباس کو سب کچھ بتانا, کہہ دینا ہمارے ندائیں اجڑ گئی, ہمیں تازیانے لگے, ہمیں شمرنے چادریں لوٹی نیزے سے. اور شیاری نے کہا کہ عباس کی قبر پر جا